बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है। ठीक एक माह बाद निगरान हुकूमत होगी। शहर इक़्तिदार में इलेक्शंस के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं? देखिए इकरामुल मुगल साहब, ये तारीख तो हमारे सामने आ गई है सही। कि किस तारीख को लगभग इस असम्बली को तहलील करने की समरी भेज दी जाएगी। जी। 8 अगस्त की तारीख आई है, उसमें फौरी दस्तखत हो जाते हैं। 8 तारीख को तहलील हो जाएगी, नहीं होते तो 48 घंटे के बाद खुद असम्बली जो बहुत। है वो तहलील हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेस है, 3 दिन का मशावरत है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब के दरमियान। वो नाम जो है उन्होंने फाइनल करना है, 2 नाम सामने आने हैं, फिर उसमें से किसी को पिक करना है। वो नहीं फैसला हो पाता, कोई कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाता, फिर एक कमेटी के पास चला जाएगा। कमेटी के पास भी 3 दिन है, सही। और उन 3 दिनों में जो अपोजिशन और हुकूमत है उसके मसावी मेंबर्स की जो कमेटी है उसने बैठ कर तय करना है कि जनाब किस शख्स को जो है वो निगरान एक वजीर निगरान आज़म। वज़ीर आज़म बनाया जाए। फिर उसने अपनी काबीना बनानी है। अगर वहां पर भी नहीं हो पाता तो फिर वो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास है 2 दिन का टाइम कि उन गिवन नेम्स में से वो अनाउंस कर दे कि किस शख्स ने बनना है। ये तो सबके इल्म में है अब ये बात। सही। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैक्सिमम 8 तारीख को हो जाती है, तो 8 दिन आगे कर ले तो एक हफ्ते के अंदर 16 तारीख को जो है वो आपके सामने 16 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म का नाम आ जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। सही। लेकिन ये बात कि इलेक्शन कब होगा, ये अभी सबके लिए सवाल है, और सही। एक खौफ है जिसका शिकार है मुस्लिम लीग नून इस वक्त, सही। और पीपल्स पार्टी, और कुछ जमातें जो समझती हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, जिनके बेटर या फेयर चांसेस उनको लगता है कि इसी सिचुएशन में हो जाए इलेक्शन, इससे पहले कि कोई प्लान ए से प्लान बी का सफर शुरू हो और पीटीआई के साथ कहीं कहीं मामला, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत तो मुमकिनात का खेल है, कोई हमारा पत्ता साफ हो जाए और सचमुच ही सारा मामला न्यूट्रल ना हो जाए। तो उनको ये लगता है कि वो जो दवाई थी ना, और इसकी बुनियाद पता है क्या, देखें एक खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सही। मोहसिन नकवी साहब है जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब। अब वो निगरान वज़ीर आला बने थे, एक सिंगल पॉइंट मैंडेट होता है, एक ही काम करना होता है। निगरान जो भी शख्स आता है ना, उसकी जिम्मेदारी एक ही होती है कि ऐसी साफ शफाफ इलेक्शन के लिए फिजा बनाई जाए कि इलेक्शन हो आज़ादाना तरीके से, साफ और शफाफ इंतखाबात हो, और ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके ऊपर लार्जली जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो एग्री कर लें, उसके नताइज तस्लीम कर लें, बिल्कुल। और मामला इस्तेहकाम के साथ बेहतरी के साथ आगे बढ़े। अब मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद हर काम किया, इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया। मतलब आप उनको किडनी सेंटर से लेके, अस्पतालों के दौरे से लेके, आप उनको दरिया में कश्ती में बैठ के सैरें करते हुए देखने से लेके, आपने उनको सब कुछ करते देखा है। आटे के थैले पे उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनको पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते देखा है, उनकी काबीना के लोगों का एक प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट, यानी कि सिंगल पॉइंट एजेंडा के हम आए जनाब क्रैश पीटीआई का एजेंडा लेके, यही करते देखा है। ये आए थे जनवरी में जी, इन्होंने अप्रैल में रुखसत हो जाना था। सही। ये बैठे हुए हैं, और कल इन्होंने क्या जनाब एक नई खबर चलाई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक इजलास की सदारत की, और वहाँ पे फैसला ये हुआ है प्लास्टिक से सड़कें बनाएंगे। मतलब देखें, वो ज़ाहिर ड्यूरेबल होती हैं, वो तो जाहिर है कि एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप उस तरफ जाते हैं, लेकिन ये निगरान वज़ीर आला का काम तो नहीं है। वो तो नॉन इलेक्टेड है। सही। फंड के इस्तेमाल, सेहत कार्ड बंद करना है, पुरानी स्कीमें कौन सी बंद करनी है, कौन सी नई चलानी है, ये मैंडेट नहीं है निगरान का। सही। तो ये इसी निगरान सेटअप के हक में और इसके बढ़ने के हक में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते आए हैं ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये अब इनके आगे आ सकता है। सही। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम टॉक शोज में बैठे हुए हों और हम कमर जमान कायरा साहब को, एहसन इकबाल को, वजीर दाखिला को, इनको इनके क्लिप निकाल के दिखा रहे हो कि जनाब आप तो कहते थे अगर फंड्स ना हो, अगर लगता हो कि इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ नहीं हो सकते, तो इसमें कोई मजायका नहीं कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं।
دیکھیں بہت بڑی اناملی کریٹ ہو چکی ہے. صحیح. الیکشنز جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد کا بھی کہا، نہیں کروایا گیا. آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک تقریر کی تھی فیلٹیز ہوٹل لاہور میں. وہاں پر انہوں نے جسٹس کارنیلیس کا اور مختلف حوالہ جات دیے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے دے دیا، امپلیمنٹ اس پر ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ فیصلے تاریخ کرتی ہے. صحیح. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ڈیٹیلز ہیں نا جن میں ہم جی رہے ہیں. جو موٹی ابھر کے بعد سامنے آتی ہے نا وہ آتی ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد، جب یہ گرد بیٹھ جاتا ہے. یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا کہ آئین کی خالق جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے چیمپئنز، یہ جو ساری ہمیں کہانی سناتے تھے نا، یہ کہانی اب ان کے سامنے بڑے برے طریقے سے آنے لگی. بالکل صحیح. خبر اب میں آپ کے سامنے ذرا پہلے کوئکلی رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو خوف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا اس وقت معاملات زیر گردش ہیں، اور اسی کی وجہ سے پریس کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پلاسٹک روڈز کی تعمیر کے لیے پلان طلب کر لیا. ٹھیک ہے. صوبے بھر میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر کے 107 منصوبے 3 ماہ میں مکمل کیے جائیں گے. ماشاءاللہ. اب یہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام ہے. جی. پلاسٹک روڈ تارکول روڈ کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوتی ہے. تارکول میں پلاسٹک مکس کر کے بنائی جانے والی سڑک جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے روڈ پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. واضح رہے کہ پنجاب بھر میں 2600 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی کے 137 منصوبے زیر تکمیل ہیں. صوبہ بھر میں سڑکوں کی تعمیر کے تمام پروجیکٹس کے کانٹریکٹ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. پھر اب یہ ختم کر دیں نا یہ الیکشن والا، یہ جمہوریت والا، اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اختیار جو ہے وہ خدا کی ذات کا ہے، اور مملکت خدا داد میں اس اختیار کو عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ امانتاً استعمال کریں گے. صحیح. یہی لکھا ہوا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر مجھے کوئی بتا دے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس کون سا مینڈیٹ؟ عوام نے نہیں منتخب کیا، کسی اور نے منتخب کیا. نہیں، وہ زرداری صاحب نے جس نے بھی کیا. اچھا ساتھ میں نا آپ کو پتہ ہے آج کل آپ ویب سائٹ کھولیں نا، ویب سائٹ میں لکھا ہوا جاتا ہے متعلقہ خبریں، ریلیونٹ جو سٹوریز ہیں، یہ ساری محسن نقوی کی ہیں. یہ میں آپ کو کوئکلی ان کی صرف ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں. نمبر 1، وزیر اعظم کا محسن نقوی سے رابطہ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں گفتگو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کارڈیولوجی وارڈ کا کارڈیولوجی سینٹر کا دورہ، علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے پنجاب بار کونسل جیل ریفارمز کمیٹی کی ملاقات. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا لاہور کے تاریخی دروازوں سے تجاوزات ہٹانے کا حکم. پنجاب حکومت کا احسن اقدام، قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت کا آغاز. دریائے چناب کا پانی جھنگ کے 40 دیہات میں داخل ہو چکا ہے. محسن نقوی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا دورہ ڈی ایچ کیو اسپتال قصور سہولیات کا جائزہ لیا. پنجاب کے سوشل سیکورٹی ہسپتال میں عوام کے مفت علاج کی منظوری. ان میں سے ایک بھی الیکشن کے بارے میں الیکشن سے ریلیٹڈ ہے. نتھنگ از ریلیٹڈ ٹو الیکشنز. اب یہ جو ساری کہانی تھی نا، یہ بیٹھ کے ہمیں سناتے کیا تھے، اور نون لیگ کو اس وقت اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے جناب یہ فوراً جو خبریں چلانا شروع کی ہیں، اتفاق ہو گیا، الیکشن وقت پہ ہوں گے، میاں صاحب واپس آئیں گے، میاں جدوں آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. اور شہباز شریف نے یہ یہاں پر ایک اخبار پڑھا ہوگا، تھوڑا سا پیچھے ہونا ذرا، یہ اخبار اٹھائیں ذرا، یہ مجھے یاد آ گیا، میں نے رکھا تھا. یہ اخبار ہے پیر کا اور یہ اخبار ہے اتوار کا. جی. یہ جناب بجلی قیمت بڑھانا بدقسمتی مگر ضرورت، آئی ایم ایف کی شرط اور گردشی قرضہ وجہ، ٹیکسز کی بھرمار تسلیم کرتا ہوں وزیر اعظم. یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، جو پیر کا اخبار ہے اس میں، یعنی کہ یہ سنڈے کا ایونٹ ہوگا، ایک دن بعد یہ خبر آئی ہے، حکومت مدت پوری ہونے سے قبل ختم، نگران 90 روز کے لیے آئیں گے، عوام کا فیصلہ قبول، نواز شریف کو دوبارہ اقتدار ملا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے. تو آپ کیوں آئے تھے؟ نہیں، نقشہ بدل دیں گے، اس سے بھی وہی مطلب سمجھا سکتے ہیں. نقشہ کیا بنائیں گے؟ ہاں، کے پی کو اٹھا کے سندھ میں لے جائیں گے، سندھ کو اٹھا کے کے پی میں لے جائیں گے. پتہ نہیں کیا کریں. نقشہ بدل سکتے ہیں. یہ جو یہ کہانی سنا رہے ہیں نا، دیکھیں ان کو، یہ ہمیں بیٹھ کے نا یہ کہانی سنا رہے تھے کہ دیکھیں سینسس ہو چکا ہے، اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوا ہے، مردم شماری ہو گئی ہے، اور اس مردم شماری کے تحت کیونکہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے، مشترکہ مفادات کونسل فلانا، یہ کہانیاں ساری سنا کے، یہ میں جتنے لوگ بتا رہا ہوں نا، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یہ سارے بیٹھ کے کہانیاں کیا کر رہے تھے کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا
کہ ابھی پرانی حلقہ بندیاں ہیں، ابھی آپ کی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی، اس کے اوپر جب ہو جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن، اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے الیکشنز کا وقت آئے گا اس وقت تک ہم نوٹیفائی کر چکے ہوں گے مردم شماری، حلقے چینج ہو جائیں گے، ہلکے چینج ہو جائیں گے، تو وہ ایک اناملی کریٹ ہو جائے گی کہ قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ ڈفرینٹ، اس کے نیچے والے ایم پی ایز وہ ڈفرینٹ، یہ ہمیں ساری کہانی لاجک دی جاتی تھی، یہ دی جاتی تھی، اور اب کیا دی جا رہی ہے، اب کہانی کیا سنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے، اب تو جوکس ہی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو خوف یہ ہے کہ یہ جو پریشر، اب ایم کیو ایم کے ریحان ہاشمی صاحب میرے پاس پروگرام میں تھے، ان سے میں نے سوال کیا، وہ تو جناب بالکل جیسے کوئی غصے میں بھرا نہیں بیٹھا ہوتا، پہلے سے پورے اپنے نوٹس بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، ان تو چڑھائی کر دی، شہباز شریف، پی ڈی ایم، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، یہ نہیں پوری ہوئی، 60 لاکھ لوگ ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ایک جینوئن بات ہے، الگا بندیاں تو ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ پورا محکمہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شماریات ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہوں گے آپ کے سامنے، آپ اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مول صاحب کہ احسن اقبال صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، خرم دستگیر کو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا ان کو رانا ثناء اللہ کو، سب کو سننا پڑتا ہے جی، جا بھی ایسی ہے۔ ہاں یہ اب کیا بات کر رہے ہیں جناب، حلقہ بندیاں تو نہیں ہو سکتی جی، نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، ہم نوٹیفائی نہیں کر رہے۔ 6 ماہ پہلے احسن اقبال صاحب یہی لاجک دیتے تھے کہ یہ مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری ہو جائے، الیکشنز بہتر ہو جائیں، حلقے بہتر۔ اب پرسوں انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد اب مشکل ہے الیکشنز کروانا اس طرح، ہاں نئی حلقہ بندیوں کے تحت۔ تو نئی حلقہ بندیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر میں نے ٹیکنیکلی میں نے سوال پوچھا، مجھے اس کا جواب ابھی تک ملا نہیں، میں نے کنور دلشاد صاحب سے پوچھا، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اس وقت پنجاب میں، لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس میں نے شعیب شاہین صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا نگران حکومت نوٹیفائی کر سکتی ہے، مجھے اس کا کلیئر کٹ آنسر کسی نے نہیں دیا۔ لیکن کلیئر کٹ آنسر جب ہم رستے میں آ رہے تھے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو سنائی ہے، وہ ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کی، انہوں نے لاجک بتائی، انہوں نے کہا جب تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہے الیکشنز کب ہوئے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ آئے گا جو ریٹائرڈ بینکر ہے، صاحب یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ بینکنگ کا ہے اور ماہر معیشت ہے، تو پھر جو معیشت والا آتا ہے تو جس طرح محسن نقوی سڑک بنا رہے ہیں نا پلاسٹک کی، وہ پھر اپنے کام کرے گا، صحیح، اور یہی وہ خوف ہے جس کی جو اس وقت باقاعدہ موجود ہے۔ اگر سینسز یہ اناؤنس کر دیتے ہیں یا نگران حکومت، مجھے ٹیکنیکلی آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کیا وہ اناؤنس آپ نے پورا شو کیا تھا اس دن، وہ میں نے ہر بندے سے سوال کیا، کسی کے پاس جواب، کسی نے جواب دیا نہیں، کسی کے پاس جواب اس وقت تھا نہیں یا شاید دیا نہیں، لیکن اس میں اگر ڈی لمیٹیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، نئی حلقہ بندیوں کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، تو وہ پروسیس جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے، 3-4 مہینے تو آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں، پھر ان پہ اعتراضات، 2 ماہ آگے چاہیے، ان اعتراضات کے اوپر پھر جناب اپیلیں جانی ہیں، سپریم کورٹ تک جانی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کم از کم 5 ماہ چاہیے، وہ ہے پورا 1 سال کا پروسیس جی، اس میں آپ لگے رہیں گے۔ نئی حلقہ بندیوں میں حفیظ شیخ صاحب اگر آ جاتے ہیں یا کوئی اور شخص آ جاتا ہے، ڈاکٹر عشرت حسین آ جاتے ہیں، ہاں، تو وہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر آپ الیکشن بھول جائیں۔ تو یہ جو کہانی یہ ساری ہے نا، یہ نون لیگ کو اس وقت ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑے وسوسے ہیں، اور میاں صاحب کی جو واپسی ہے نا، مجھے اب لگتا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد ہے شاید، چلے میرا مجھے یہ لگتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے وہ نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، اس میں سارے ظاہر ہے کہ وہ موجود ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کی گیم وہ چاہتے ہیں، کیسز ان کے وہیں کے وہیں، سزا وہیں کی وہیں، وہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے سب بہترین قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو میں آؤں گا، میں اب کوئی صعوبت برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت بہادر لیڈر۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔